Assalamu alaikum everyone. We are back with third episode of SSUET Virtual Information Session for Fall Admissions 2021. Thank you so much for joining us. I am Aisha Khan, final year student of BBA program in Sir Syed University of Engineering and Technology. As you all know, Sir Syed University have already announced their Fall Admissions 2021 for all undergraduates and postgraduate programs in the Faculty of Civil Engineering and Architecture, Electrical and Computer Engineering, Computing and Applied Sciences, and in the Faculty of Business Management and Social Sciences. We have been receiving queries regarding admission process, eligibility criteria, fee structure, degree programs, and scholarship programs that we offer. So answer to your general queries, we are here today along with our academic leaders to help you out in this decision-making process. Just so you know, we are accepting online applications for fall admissions 2021 in all degree programs. So register yourself on admission portal as early as possible because the last day of submission is 31st of July and the admission test for undergraduate programs is scheduled in the mid of August. The final dates will be announced soon on our official website. Now let me introduce you to our panelists today. We have Professor Dr. Akilur Rahman, who is the Dean of Faculty of Computing and Applied Sciences and Dean of Faculty of Business Management and Social Sciences. He also done BS in Electronic Engineering from SSUET, MS in Information Technology from Hamdard University. Then he pursued PhD in Computer Science from FAST University. And we have second panelist Dr. Ahmad Al-Haq, doctorate in Islamic Finance with diversified work experience including Sheikh Zayed Islamic Center University and ComSet Institute of Information Technology. Also provides services to University of East London as MBA program courses reviewer, and he is currently serving as chairman of Business Administration Department and in charge of Pakistan and Islamic Studies Department at Sir Syed University. And he also member of SDPI Institute Islamabad. I would welcome all the people who have joined us today in this live session to send you queries for our panelists. We will try our best to answer to your queries as much as we can. My first question is for Dr. Akilur Rahman, who is the Dean of Faculty of Computing and Applied Sciences and Dean of Faculty of Business Management and Social Sciences. Assalamu alaikum, sir. I hope you are doing great. Walaikum salam, ji, alhamdulillah. Sir, as you know, today program is about Faculty of Business Management and Social Sciences. So please brief our audience. What are you going to cover today? Okay, as today's program is related with the business administration, business management, and social science faculty, and specifically for the BBA program and the MBA program. So, Sir Syed University, as you know, that started in 1994 with the engineering, basic engineering university, having two different programs in engineering. And as the time goes by, तो टाइम के साथ साथ इंजीनियरिंग में उसने अपने एक मुकाम बनाया प्राइवेट सेक्टर में. it was the biggest university and right now we are still in the same stage. और हमारे तकरीबन 20,000 प्लस इंजीनियर्स प्लस साइंटिस्ट जो हैं वो मार्केट में एज एलमनाई जा चुके हैं. तो इंजीनियरिंग में तो हमने काफ़ी हद तक कवर किया एरिया. उसके बाद हमने साइंसेस प्रोग्राम को शुरू किया जिसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम और इस तरह की 2-3 और डिग्रीज भी हैं जो हमारी चल रही हैं. उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब काफ़ी ज़्यादा रीच हो चुकी है और स्टूडेंट काफ़ी फ्रिक्वेंटली हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ से पास आउट कर रहे हैं और एक गुड लेवल की डिग्री लेके जा रहे हैं और मार्केट में उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, चूँकि स्कोप हमारी यूनिवर्सिटी का मल्टीफोल्ड है तो उसमें अब हमने वैसे 2018 में हमने मेनली स्टार्ट किया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को, जिसमें हमने खाली एक बीबीए प्रोग्राम ऑफर किया था. लेकिन अब लास्ट ईयर से हमने उसको फॉर्मली एक फैकल्टी का एक लेवल दिया है, एक फैकल्टी क्रिएट की है, फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट सोशल साइंसेस, जिसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के और सोशल साइंस के प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे और ऑफरिंग देंगे. अभी हम इस में रहते हुए बीबीए तो ऑलरेडी 2018 से शुरू था तो उसको हमने प्रॉपरली सारा स्ट्रीमलाइन करना और जो भी उसकी एक्रेडिटेशन बॉडीज की रिक्वायरमेंट हैं, फैकल्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है. और इस वक्त जो एडमिशन हमारे हो रहे हैं बीबीए में
لاسٹ ایئرز دو سال میں ہوئے ہیں. دیٹ واز اے گڈ رسپانس. الحمد للہ ہمارے پاس فیکلٹی اچھے ایک لیول کی مختلف اچھی جگہ سے جنہوں نے پاس آؤٹ کیا ہوا ہے, اپنے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے یا ماسٹرس کیا ہوا ہے, موجود ہے, جو کہ ہمارے بزنس ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہی ہیں. ابھی بی بی اے کے ساتھ ساتھ جو ابھی ہمارا ریسنٹ جو ایریا جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جو کہ ہمارا تھوڑا لیک کر رہا تھا, دیٹ واز دا ماسٹرس پروگرام, دیٹ از ایم بی اے, جو کہ الحمدللہ تمام پروسیس کی اپروول کے بعد ہم نے اس سیمسٹر میں فار فال 2021 اس کو آفرنگ میں لے کر آ گئے ہیں, اور اٹ از اوپن فار دی ایڈمیشن. سو یو آل آر invited to fill the applications for the MBA program. اور اس میں جہاں تک بی بی اے اور ایم بی اے کے اسکوپ کا تعلق ہے, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایوری ون نوز اباؤٹ دی بی بی اے, جو اس کی اسٹرینتھ ہے, اس کی مارکیٹ کیا ہے, اس لیے کہ these are the main generalized program with a certain specialty in HR and other areas, marketing, finance, business, management, and so on and so forth. So there are many different areas جہاں پہ آپ اس کی انیشیل جو ڈیپتھ ہے وہ لے سکتے ہیں, لیکن بی بی اے آلموسٹ ایک جرنلائز ایریا کو کور کرتا ہے. اینڈ ان دا ماسٹرس پروگرام یو کین ہیو اب اسپیسیفک اسپیشلائزیشن, جس میں وہ بھی ہمارے پاس سارے فیسلٹیز موجود ہیں. سو اس میں مزید اگر ڈیٹیل کچھ آپ کوشچن کرنا چاہتے ہیں عائشہ تو مجھے بتا دیے, میں اس ایریا کو مزید ہائی لائٹ کر دوں. ٹھیک ہے سر, کچھ اگر ایڈمیشن کرائٹیریا یا اس کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں, جو پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں. اوکے, فار بی بی اے پروگرام دیٹ از اے 4 years مارننگ پروگرام. اس میں ایڈمیشن کے لیے ہمیں جو ریکوائرمنٹ دیٹ از انٹرمیڈیٹ, ٹھیک ہے, انٹرمیڈیٹ وتھ 45% ریکوائرمنٹ ہے. انٹرمیڈیٹ آپ نے کسی بھی ڈومین میں کیا ہو, یا پھر آپ نے اے لیول کیا ہے اور اس کی ایکویلنسی آپ کی 45% کی بن رہی ہے, یا پھر آپ نے کوئی ڈپلوما ڈی ایز کیے ہیں, وہ بھی سارے دے آل آر ایلیجیبل فار آور پروگرام. یہ ایلیجیبلٹی ہے. اس کے علاوہ باقی جو میرٹ کے لیے وہ ہے, دیٹ از دی ایڈمیشن ٹیسٹ. there will be an admission test, you have to pass that admission test. اور اس کے ساتھ جو ہے باقی آپ کی جو میٹرک کی فار دس ایئر ایکچولی اسپیسیفکلی, ادروائز تو انٹر کی پرسنٹیج ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ ابھی ایڈمیشنز جو ہیں انٹرمیڈیٹ کے لوگوں کے نہیں ہوئے ہیں, تو ایز پر نیو پالیسی آف دس ایئر اونلی ہم ٹیسٹ کے مارکس اور میٹرک کے مارکس جو ایس ایس سی آپ کا کہلاتا ہے, یا پھر اس کے ایکویلنٹ میں ہم او لیول کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان کی میرٹ کیلکولیٹ ہوگی اور اس کے بعد ایڈمیشن اناؤنس کر دیا جائے گا. دیٹ از فار بی بی اے. سملرلی اگر آپ ماسٹرس پروگرام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ماسٹرس میں یو شوڈ ہیو اے گڈ بیچلرس 16 years ایجوکیشن, اور اس میں جو پرسنٹیج ریکوائرڈ ہے دیٹ از 50%. تو اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو یو کین اپلائی. اور باقی جو ہے اس میں بھی ٹیسٹ اپنی جگہ موجود ہے, جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہے, یو ہیو ٹو کلیئر دا ایڈمیشن ٹیسٹ, اور اس کے بعد آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں. جی تھینک یو. ٹھیک ہے سر, آپ نے اسکوپ کے بارے میں کچھ بتایا, لیکن what are about the attraction for students who wants to take admission in our BBA and MBA program? دیکھیں اٹریکشنس کے اینڈ پہ مینلی دیکھیں جو چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے لیے انسٹیٹیوٹ کی کو ریچ کرنا, اس لیے کہ جو حالات ہیں, جو سچویشن ہے اس وقت, ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنی ایجوکیشن کو بہت ایز کے ساتھ حاصل کر سکیں. تو سرسید یونیورسٹی جو ہے وہ تمام وہ آپشن اویلیبل کر رہی ہے جو کہ آج کل کی نیڈ ہے. فار ایگزامپل ڈیورنگ دا کووڈ-19 جو آن لائن فیسلٹیز ہیں, آن لائن لیکچرنگ کے حوالے سے یا جو بھی کلاسز ہے, اٹینڈنس ہے, وہ ساری جو پالیسیز آن لائن کے حوالے سے ہونی چاہیے تھیں, وہ ساری فیسلٹیز پچھلے 2 سال سے ہم بہت پراپرلی فالو کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں, اور اس کو ایچ ای سی نے بھی ریکگنائز کیا ہے, اور دوسری یونیورسٹیز بھی سے بھی آپ نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. تو وہ فیسلٹیز ہمارے پاس ساری موجود ہیں, تو اٹس ایزی ٹو ریچ بیسیکلی.
ادھر آن لائن. اگر آپ فزیکل آنا چاہتے ہیں یونیورسٹی تو فزیکل ہماری یونیورسٹی سینٹر آف دا سٹی موجود ہے جہاں پہ ہر طرح کی ٹرانسپورٹ بہت ایزیلی اویلیبل ہے. تو سب سے پہلی تو ریکوائرمنٹ سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹی آسانی سے پہنچ جائیں اور اپنی. دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک یونیورسٹی کی ایجوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ ٹائم باؤنڈیڈ ذرا کم رہتی ہے. اس میں آلدو دا ٹائم ٹیبل ہے اسپیسیفائڈ, لیکن وہ اسپیسیفک یہ نہیں کہ 9 to 5 یا 8 to 4 میں آپ اپنی ایجوکیشن یا اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کور کرنے کے لیے اگر آپ سینٹر آف دا سٹی ہیں تو اف یو وانٹ ٹو سیٹ ایز لیٹ ایز پاسبل, جو اگر آپ کی لائبریری کھلی ہے یا آپ کی کلاسز ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں کچھ, تو وہ ساری چیزیں فیسلٹیز آپ کو بہت ایزیلی مل جاتی ہیں. اور ریٹرننگ ٹو ہوم از ایزیئر فار یو. آپ لیٹ بیٹھ رہے ہیں, جلدی آنا چاہتے ہیں, کسی سنڈے سیٹرڈے کو ریچ کرنا چاہتے ہیں, وہ تمام فیسلٹی آپ کو بہت ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ اٹریکشن ہے. سیکنڈ اٹریکشن جو کہ آج کل کے حالات میں ہے, کووڈ کی سچویشن میں ہے, دیٹ از دا فیس. کہ افورڈیبلٹی جو ہے وہ ہمیں میٹر کرتی ہے. تو اگر آپ فیس اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو وہ کافی نامنل ہے ہمارا, اور ود دا کوالٹی ایجوکیشن. یہ مقصد یہ نہیں کہ ہم نے اگر فیس کو کم کیا تو ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن کو کم کر دیا, ٹیچرس کی کوالٹی کو ڈاؤن کر دیا. وہ تمام فیسلٹیز جو ایک اچھی یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, ساتھ میں ود لوور کاسٹ. تو اگر آپ فیس دیکھیں گے دیٹ از آن دیٹ لیول جو کہ بہت ایزیلی آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں. پلس اس دفعہ ہم نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ کیا کہ اس کو ہم نے 2 انسٹالمنٹ میں ہم نارملی دے رہے ہیں. ایک انیشیل آپ ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن, اور ایک ویری نیکسٹ منتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیسلٹی موجود ہے. تیسری سائٹ پہ جو کہ میں نے افورڈیبلٹی کی دیٹس بات گریٹ کی. سر. میرا نیکسٹ کوشچن جی یہ ہے کہ آپ جو ہمارے فیوچر پلانز ہیں فیکلٹی کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, تو اگر کیا ہم آنے والے ٹائم میں کوئی اور پروگرامز یا کوئی اور اسپیشلائزیشن آفر کرنے والے ہیں ان کمنگ ایئرس؟ دیکھیں, فیکلٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک کوئی پروگرام آفر نہیں, ہم نے پوری فیکلٹی ڈیولپ کی ہے, فیکلٹی بزنس مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وی آر گوئنگ فار دی اسپیشلائز پروگرام, جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایز پر دا ریکوائرمنٹ اور ایز پر دا نیڈ ہم اناؤنس کرتے جائیں گے. تو اس میں ابھی جیسے ہم نے ایک بی بی اے کو کیا ہے, بی بی اے سے ریلیٹڈ بہت ساری اور دوسری ڈگریز بھی ہیں جو فائنانس سے ریلیٹڈ ہیں, مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں بیچلرز لیول پہ, اسی طرح ماسٹرز لیول پہ بھی. تو انشاءاللہ وہ سیمسٹر بائی سیمسٹر وی ول بی آفرنگ دیم. اور اسکوپ ہمارا کافی بہتر ہے کہ ہمارا سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو اسپیشلائز کورسز ہیں ان کو آفر کریں اور فیسلٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کریں. شیور. سر کوئی اگر شارٹ میسج دینا چاہیں ان کینڈیڈیٹس کے لیے جو کہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں؟ جیسے میں نے پچھلے ورچوئل سیشن میں بھی بتایا تھا اور ابھی بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی چوز کرتے وقت جو آپ نے دیکھنا ہے وہ سب سے پہلے تو اس کی ایکریڈیشنس کو دیکھنا ہے کہ وہ ایچ ای سی سے ویل ریکگنائزڈ ہیں کہ نہیں ہیں. ایچ ای سی ٹائم ٹو ٹائم اناؤنس کرتی رہتی ہے کہ کون سی یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن لینا چاہیے. تو ایک تو سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے. دوسرا, جس پروگرام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ پروگرام کس حد تک میچورٹی پر ہے, وہاں پہ جو ان کی ایکریڈیشن کاؤنسلز ہیں, جو ان کی ریلیونٹ کاؤنسلز ہیں, ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے یا نہیں. تو الحمدللہ ان دونوں معاملات میں سر سید یونیورسٹی جو ہے ویل نون ہے ایچ ای سی کے اینڈ پہ. جو تمام دوسری ایکریڈیشن کاؤنسلز ہیں ان کے ساتھ ان کے پروگرامس ہیں, اور جہاں تک بی بی اے کا تعلق ہے تو نیبیک کے ساتھ جو بزنس کاؤنسل ہے اس کے ساتھ وی آر ویری مچ ان ٹچ, اور جو اس کی ریکوائرمنٹ اس کو ہم فلفل کرتے جا رہے ہیں, اور وی آر اپ ٹو دا مارک ایز پر دی نیبیک از ریکوائرڈ کنسرنڈ. سو یہ 2 چیزیں ہیں. باقی تو آپ کے آپ نے جو اپنی اینڈ پہ دیکھنا ہے, جیسے میں نے کہا فیس کا ہے, فیسلٹیز کا ہے, ریچ کا معاملہ ہے کہ آپ ریچ کس طرح کرتے ہیں. تو یہ سارے معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یو ول فائنڈ دا ایس ایس یو ٹی آن ٹاپ آف دیٹ all requirements. Thank you. Okay, sir. Thank you so much for your time.
We have second panelist, Dr. Ahmadul Haq with us, doctorate in Islamic finance with diversified work experience, including Sheikh Zayed Islamic Center University and Comsat Institute of Information Technology. He also provided services to University of East London as MBA program courses reviewer, and he is currently serving as chairman of Business Administration Department and in charge of Pakistan and Islamic Studies Department at Sir Syed University. He also member of SDPI Institute, Islamabad. My first question is for Dr. Ahmadul Haq. Assalamu alaikum, sir. I hope you are doing great. जी वालेकुम सलाम. Sir, can you please give a brief intro about your department and programs that you are offering? जी sure. This department or the program it was launched in approved in 2017 and launched in 2018. तो जो पहला जो हमारा इंटेक है, जो पहला बैच है वो 2018 का है, क्योंकि सर सैयद यूनिवर्सिटी जो कि वेल नोन है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के डिसिप्लिन्स के हवाले से, तो फर्स्ट टाइम सोशल साइंसेस की तरफ ये गया और 2018 में फर्स्ट इंटेक जो है वो लिया है. चूँकि शुरू में अगर हम देखें तो सर सैयद यूनिवर्सिटी में दो मेजर फैकल्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक इंजीनियरिंग की और दूसरी अप्लाइड साइंसेस की, बेसिक्स एंड अप्लाइड साइंसेस. अब उसके बाद 2018 ऑनवर्ड इसी के ऊपर गौर होता रहा कि अपने जब प्रोग्राइज स्पेशलाइज प्रोग्राइज जब हमने प्रोग्राम जो हैं वो बढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें अलग फैकल्टीज़ भी बनानी होंगी. तो इस वक्त हमारे पास जो है वो 4 फैकल्टीज़ बेसिकली जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें इंजीनियरिंग फैकल्टी एक है, कंप्यूटिंग एंड अप्लाइड साइंसेस जो है वो दूसरी है, सिविल एंड आर्किटेक्चर जो है वो तीसरी है और चौथी हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस. तो फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस वो फैकल्टी है जिसके थ्रू ये प्रोग्राम जो है पहला स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बीबीए और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में मास्टर्स प्रोग्राम जो है जो कि फॉल 2021 में लॉन्च होगा. ये प्रोग्राम जो है स्टेप लॉन्च किया जा रहा है और हमारा फर्स्ट जो बैच है 2018 का ये इंशाल्लाह 2021 फॉल में पास आउट होकर के ये मार्केट में मौजूद होगा. ओके सर. सर, आपकी नज़र में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोई भी स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो उन फैक्टर्स को कंसिडर करे? देखें, फैक्टर्स जो हैं वो तो बहुत सारे की फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं. सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आप ये चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है या नहीं है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. अगर यूनिवर्सिटी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होता है कि वो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं वो किसी जो HEC की जो एक्रीडेटेड बॉडीज़ हैं वहाँ से एक्रीडेटेड है या नहीं है. तो अपने प्रोग्राम के हवाले से मैं बात करूँगा जो कि हमारा बिज़नेस BBA का जो प्रोग्राम है, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन. अभी चूँकि हमारा फर्स्ट बैच पास आउट नहीं हुआ है तो नेबेक के हम मेंबर हैं और जो उस प्रोग्राम में जो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद आपको एक मेंटोर असाइन होता है और जो नेबेक के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप प्रिपरेशन करते हैं और जब आपका फर्स्ट बैच पास आउट होता है और वो मार्केट में जाता है तो उसके 6 महीने बाद आपका पहला विज़िट होता है. तो हम ऑलरेडी उसके मेंबर भी हैं और ज़ीरो विज़िट भी हो चुका है, मेंटोर भी असाइन हो चुका है और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो हम पूरी कर रहे हैं. और ये सर सैयद के लिए कोई नई बात इसलिए भी नहीं है कि सर सैयद में जितने भी प्रोग्राम्स हैं अगर वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं तो वो PEC से एक्रीडेटेड हैं, अगर वो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर के हैं तो वो NCEAC से एक्रीडेटेड हैं और बिज़नेस स्कूल का जो हमारा प्रोग्राम है BBA का तो ये भी इंशाल्लाह इन प्रोसेस है और आने वाले चंद माह में
we will be ready to invite NBAC to visit. تو دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ فائنلائز کریں کہ جس پروگرام میں آپ کو جو 4 ایئر ڈگری لینی ہے وہ پروگرام آپ کا ایکریڈیٹڈ ہونا چاہیے. جو تھرڈ اسٹیپ جو یا تھرڈ پیرامیٹر ہے جس کو آپ چیک کرتے ہیں دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی کریکولم. تو دی کریکولم شوڈ بی مارکیٹ اورینٹیڈ کہ اس طرح سے کریکولم کی ڈیزائننگ ہونی چاہیے کہ جو آپ کے لیے اس وقت کہ جب آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہو, آپ کے ہاتھ میں وہ پیس آف پیپر ہو, تو آپ کے لیے اس کی یوٹیلیٹی اس وقت کیا ہوگی, اس حوالے سے آپ نے سوچنا چاہیے. آپ نے اسٹوڈنٹس کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج میں یہ کر رہا ہوں چونکہ آج اس ڈسپلن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے یا آج اس کا جو ریٹرن ہے یہ ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پروگرام جس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں 4 ایئر پروگرام 4 سال بعد وہ کہاں پہ ہوگا اور 4 سال بعد اس کی ڈیمانڈ کیا ہوگی اور مارکیٹ میں آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہوگی. تو اس حوالے سے جو آپ کا کریکولم ہے وہ کس طرح سے ڈیزائن ہے اور کریکولم میں کیا اتنی آپ کے اندر انکلکیٹ کر دی گئی ہیں سافٹ اسکلز اور دوسری نالج کہ آپ مارکیٹ میں ایک جگہ اپنی بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جو ہمارا کریکولم ہے وہ نیشنل کریکولم کمیٹی اور جو HEC کی ریکمنڈیشنز اس حوالے سے بالکل ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے, جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ بچہ جو ہے اسے مارکیٹ اورینٹیڈ ایک کریکولم کے تحت جو ہے اس کو مارکیٹ میں لایا جائے جہاں پہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ ممکن ہوں. اب اس میں ہمارے جو تقریباً جو انٹر ڈسپلنری یا ہمارے جو کمپلسری کریڈٹ آرز ہیں وہ 25 کے قریب ہیں, 25 ہمارے انٹر ڈسپلنری جو کریڈٹ آرز ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں, اور اسی طرح جو 83 کریڈٹ آرز ہیں وہ کور کورسز کے ہیں. تو ٹوٹل ہمارے 135 جو ہیں وہ کریڈٹ آرز بنتے ہیں BBA پروگرام کے کور کورسز کے حوالے سے. پھر اس کریکولم کے ڈیزائننگ ہی نہیں بلکہ اس کی ڈیلیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اپنے جو کریکولم جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس کو جب آپ ڈیلیور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہینڈز آن ایکسپیرینس جو ہے وہ کتنا ہے, بچے لرن کیسے کرتے ہیں, اس کا آؤٹ کم کیا ہے, اس کو میجر کیسے کرتے ہیں. تو ان تمام حوالوں سے ہم جو کوالٹی ہے اس کو یقیناً جو ہے وہ انشور کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو وہ کورسز کے جہاں پہ کمپیوٹر لیب کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کورس کو ہم اس طریقے سے ڈیلیور کریں اس کے کانٹینٹس کو کہ بچہ تھیوری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرے اور خود ان کو رن کر کے دیکھے. پھر اسی طریقے سے جب آپ ایڈمیشنز کے حوالے سے یونیورسٹی کی سلیکشن کی بات کرتی ہیں تو پھر وہاں پہ ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دور میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کے بعد پوسٹ جو کووڈ جو اس وقت سچویشن ہے تو اس میں جو آن لائن ٹیچنگ ہے یہ ایک انڈسپینسیبل پارٹ ہو گیا ہے آپ کی ٹیچنگ کا, بلکہ یہ اب میتھڈالوجی کا ہی ایک حصہ بن جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے فزیکل ٹیچنگ تھی اور اب آن لائن ٹیچنگ ہے. اب جو ہم جس طرف فیوچر میں جا رہے ہیں وہ سم سارٹ آف ہائیبرڈ ٹیچنگ جو ہے وہ ہوگی. تو ہائیبرڈ جو ٹیچنگ ہے اس میں کمبینیشن ہوتا ہے وہ فزیکل کا اور آن لائن کا. تو کچھ کورسز ہمیں ڈیفینیٹلی ایسے رکھنے پڑیں گے کہ جس میں ہم آن لائن ٹیچنگ جو ہے اس کو اپنے ٹیچنگ میتھڈالوجی کا حصہ بنا کے رکھیں, اس لیے کہ اب آپ نے دیکھا اس پوسٹ کووڈ یا یہ اس ڈیورنگ کووڈ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ پبلک سیکٹر بھی ہیں اور ان کا بہت بڑا نام ہے, مگر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ وہ اس طریقے سے ڈیلیور ہی نہیں کر پائیں جس طریقے سے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اور وہ یونیورسٹیز جو کہ بعض یونیورسٹیز جنہوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ بھی پرابلم یہ تھا کہ ان کی وہ ایکسپرٹیز نہیں تھی یا وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پائیں.
تو سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کو باقاعدہ HEC نے اس پہ جو ہے وہ اپریسیشن لیٹر بھی دیا, اور سر سید یونیورسٹی پاکستان کی ان چند یونیورسٹیز میں سے کاؤنٹ کی گئی ہے HEC کی طرف سے کہ جنہوں نے آن لائن ایگزام, آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے اپنی ٹرو جو آپ کہیں لیٹر اور اسپرٹ میں ٹیچنگ کو اور ایگزامینیشن کو اور تمام پروسیسز جو کہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ تھے اس کو ڈیلیور کیا. تو آج اگر ان اسپیشلی اس اسپیسیفک سینیریو میں میں اگر بات کروں گا تو اس وقت آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2020 اسپرنگ میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 2-3 مہینے بعد یہ سچویشن نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فال میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سپٹمبر تک یہ سچویشن نہیں ہوگی. اس کے بعد جنوری 2021 میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ سچویشن نہیں ہوگی اور فزیکل کلاسز جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئی SOPs کے ساتھ. مگر آپ نے دیکھا کہ مارچ اپریل میں جا کے دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہو گئی اور جو تھرڈ ویو ہے وہ آ گئی. پھر اس کے بعد اب آج کل ہم فورتھ ویو جو ہے اس کو فیس کر رہے ہیں. تو اس پورے سینیریو میں اگر میں بات کروں تو سر سید یونیورسٹی نے بچوں کے لیے رات دن ایک کر کے کام کیا اور اس کو انشور کیا کہ بچے کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. اگرچہ انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ کتنے ہی کرائسس کیوں نہ ہو, اس میں بچہ جو ہے وہ اپنے ٹائم پر اسے اپنے ٹائم پر ڈگری جو ہے وہ مل جائے. تو اسے الحمدللہ ہم نے انشور کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اب پائنیئرز میں سے ہوں گے کہ اگر ہم HEC کے اسٹینڈرڈس کے اوپر بات کریں تو جتنے بھی پیپر کس طریقے سے سیٹ ہوگا, نومیریکل کا پیپر کس طریقے سے سیٹ ہوگا, اسی طریقے سے سوشل سائنسز کا پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے سیٹ ہوگا. تو چونکہ بیسیکلی ٹیچر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز کے جو ایگزامز ہیں ان کو واچ کیا ہے, مختلف یونیورسٹیز کے پیپر جو ہیں ان کو دیکھا ہے, تو اس میں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ سر سید یونیورسٹی نے HEC کے جتنے بھی اسٹینڈرڈس ہیں ان تمام کو فالو کیا اور کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پر کمپرومائز نہیں کیا, نہ ہی ٹیچنگ, نہ ہی لیکچر ڈیلیوری, نہ ہی میٹیریل کے پرووائڈ کرنے میں, نہ ہی IT انفراسٹرکچر اور ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے, اور نہ ہی اسیسمنٹ کے حوالے سے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس پوسٹ کووڈ, بلکہ پوسٹ کووڈ تو کہنا ہی نہیں چاہیے چونکہ میرا تو خیال ہے ابھی کووڈ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ ختم تو نہیں ہے. تو اسی سچویشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. ہم 2 سیمسٹر اس طریقے سے چلا چکے ہیں, ایک کمپلیٹ ایگزام اس طرح سے پہلا ایگزام کروایا اور اس کے بعد 2 ایگزام مزید ہم کروا چکے ہیں. تو بچوں کو یہ بھی اس وقت دیکھنا ہے کہ آیا وہ ایسی ادارے میں ایڈمیشن لے رہے ہیں کہ جہاں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کی فیوچر میں اس کی اسٹڈیز کے راہ میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہ آئے. تو یہ وہ ہوگا جو بالکل اسپونٹینیس میرے ذہن میں آیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو کمیونیکیٹ بھی کروں چونکہ آپ کو کووڈ کی سچویشن بالکل بھی نہیں پتہ کہ اب وہ کس طریقے سے ہونے جا رہی ہے. تو ایک ایگزام کنڈکٹ کروانا, دس از ناٹ اونلی دی کنڈکشن آف ایگزام, it requires IT infrastructure, it requires policies related to student submissions, it requires policies related to the capacity building of your faculty and the overall system readiness. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ریڈی, اور ہمیں اس سے اب فرق نہیں پڑتا کہ کووڈ جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے یا کووڈ ختم ہو جاتا ہے, چونکہ فزیکلی تو ہم کر ہی رہے تھے اور آن لائن کے لیے وی آر مور دین ریڈی. اس کے حوالے سے فیکٹر نمبر 6 اگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں کہ جس میں ہمیں یہ یونیورسٹی کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے, تو اس میں ایک ریسرچ اپرچونیٹیز ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایسی فیکلٹی موجود ہے یا ایسی ایک انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے
اس کی انٹلیکچوئل جو اسکلز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اس کی انسائٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. دس از امپورٹنٹ, چونکہ ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اوور آل کنٹری وائڈ اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پہ بچے کی اپنی انسائٹ جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا ڈاؤن فال ہے. اب اس آن لائن میں جو ہم تقریباً 3 سیشن ایسے کروا چکے ہیں تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت حد تک اوپر آیا ہے, اور ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں بھی چینج آیا ہے. ہمارے جو ہماری کورسز ہیں ان کی ڈیلیوری اور ان کی مینجمنٹ اور ان کی ڈیزائننگ اس حوالے سے بھی بہت چینج آیا ہے, اس لیے کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کس انوائرمنٹ میں ہیں. اگر انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہاں پہ انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور آپ کو ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو یہ انٹریکشن آپ کو فیوچر میں بہت فائدہ دیتا ہے. آپ کی انٹلیکچوئل اسکلز جو ہیں, جو آپ کی انٹیوشن پاور ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور آپ چیزوں کو جو ہے وہ کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں اور فلاسفیکل وے میں لاجیکلی جو ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. پھر اگر ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ ٹیچنگ جو ہے وہ بھی ٹاپ پر ہو, ریسرچ انوائرمنٹ بھی بہت بہتر ہو, ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی موجود ہو, تو ایسی جگہ پر بچے کو ایکسپوجر جو ہے وہ بہت ملتا ہے, جو کہ اس کی جو کیریئر پلاننگ ہے اس کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوتا ہے. اب کیریئر پلاننگ کے حوالے سے باقاعدہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی کنسلٹنسی جو ہے وہ دی جاتی ہے, اور ہمارے پاس ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ گائیڈنس سینٹر, گائیڈنس اینڈ پلیسمنٹ سینٹر کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے, جو بچوں کو باقاعدہ انڈسٹریل وزٹس کروانا اس کی جاب ڈسکرپشن ہے. اسی طریقے سے بچے کے لیے انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بچے کو پرووائڈ کرنا, اس کو انٹرنشپ پہ بھیجنا, انٹرنشپ کروانا, اور اسی طریقے سے اس کا فالو اپ رکھنا, اور پھر اس کی کیریئر پلاننگ کرنا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال یہ ہے کہ انف ہیں. اگر ایک بچے کو کسی یہ ڈیسیجن لینا ہو کہ اس نے ایڈمیشن لینا ہے تو یونیورسٹی کی سلیکشن میں وہ کون کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کو وہ چیک کرے, تو وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ سر سید یونیورسٹی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے سر. سر جیسے کہ آپ نے کریکولم اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں بتایا, تو میں اسی سے ریلیٹ کر کے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا بہت اپنی فیکلٹی کے بارے میں بھی بتا دیں. جی, چونکہ ہم نے پروگرام ابھی نیولی اسٹارٹ کیا ہے تو ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے اس کی ہائرنگ, پرماننٹ فیکلٹی کی ہائرنگ ہو چکی ہے, جس میں ہمارے پاس ابھی مین جو اسٹریمز ہیں فیکلٹی کے اس میں ایچ آر سے ریلیٹڈ 1 PhD ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس فائنانس اور اکنامکس سے ریلیٹڈ 1 PhD ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایچ آر میں اور مارکیٹنگ میں جو ہیں وہ 2 فیکلٹی ممبرز ہیں. مزید ہمارے پاس جو فائنانس میں ایک اور فیکلٹی ممبر ہیں, اور جتنے بھی فیکلٹی ممبر ہیں ان میں سے 2 PhD ہیں, اور MS باقی جو ہیں وہ منیمم MS ہیں, اور 2 فیکلٹیز جو ہیں وہ PhD پروگرام میں انرولڈ ہیں. تو اس کے علاوہ ہم نے جو وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ بہت ہی پروفیشنلز جو ہیں ان کی سروسز ہائر کی ہوئی ہیں, جو کہ فار ایگزامپل اگر سپلائی چین کا سبجیکٹ ہم نے ایز اے اسپیشلائزیشن ہم نے ڈیلیور کروانا ہے, پڑھوانا ہے, تو اس کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انڈسٹری سے کوئی ہو جو اس کو ڈیلیور کرے. تو وہ کورسز جہاں پہ انڈسٹریل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, ان کورسز کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری سے آئے ہوئے لوگ ہی اس کو ڈیلیور کریں, جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو اس سبجیکٹ کی انسائٹ بچوں کو ملتی ہے, اس کی نالج جو ہے وہ ان تک, ٹرو نالج جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا ایک لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے
اس فیکلٹی ممبر سے جو کہ آلریڈی انڈسٹری میں ورک کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں. تو اس سے فیوچر میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. تو فیکلٹی اوور آل ہمارے پاس ایچ ای سی کی یہاں پہ بھی، چونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں سر سید یونیورسٹی میں انکلوڈنگ بزنس پروگرام، اس میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ ایکریڈیٹڈ باڈی سے ایکریڈیٹڈ ہو. تو ہم یہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے ایچ ای سی اگر منع کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف جائیں. تو ایچ ای سی کی جو پالیسی فیکلٹی کے بارے میں ہے، جو اسٹوڈنٹ فیکلٹی ریشو کے بارے میں ہے، وہ تمام چیزیں ہم بالکل اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر آپ نے جیسے فیوچر اسکوپ کا بتایا، لیکن اگر ہم اسے کسی اور ایجوکیشنل فیلڈ سے کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینس ہے اس میں؟ دیکھیں، آپ یہ کویشچن تو ایسا ہے کہ اس کا آنسر آج کل بچوں کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کی یا سائنسز کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا جو گراف ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ جب الیکٹرانکس میں ایڈمیشن نہیں ہوتے تھے، اور پھر ایسا ٹائم آیا کہ الیکٹرانکس میں بہت زیادہ ایڈمیشنز ہونے لگ گئے، تو اس سے گراف جو ہے وہ 10% سے 90 پہ چلا گیا. کسی وقت میں سافٹ ویئر نیچے آ گیا، کسی وقت میں کمپیوٹر سائنس اوپر چلا گیا، کبھی کمپیوٹر سائنس نیچے آ گیا. تو یہ تو ٹیکنالوجی اور اس کے تو جس طریقے سے مارکیٹ میں جس طرح سے چینج آتی ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ اسی طریقے سے ویری ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں آپ بزنس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو بزنس تو انسان جب تک زندہ ہے اور اس کی باڈی اور سول آپس میں ویل کنیکٹڈ ہے، تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ کنٹینیو رہتی ہے، یہ تو چلتی رہتی ہے. تو اس کا تو ریئل لائف میں جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پلیجر کم ہیں مگر بزنس زیادہ ہے. تو یہ واحد وہ فیلڈ ہے کہ جسے میں ایور گرین فیلڈ سمجھتا ہوں، جس میں اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے. اگر آپ انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ایونیوز جو ہے مختلف اوپن کرتی ہے. تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اس میں بہت زیادہ کوئی ویریشن جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو سافٹ اسکلز ہیں وہ کتنی ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مختلف جو ہے وہ کریکولم جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ آپ نے پہنچا دیا بچوں تک، بلکہ اس کریکولم کے ساتھ ساتھ بچے کے پاس جو سافٹ اسکلز ہیں اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اب اگر ان سافٹ اسکلز کی ہم بات کریں تو ویسے تو بہت سارے ایسے اینولی ایونٹس ہیں کہ جس میں ہم بچوں کے لیے مختلف ورکشاپس، مختلف سیمینارز، ٹریننگ سیشنز، گیسٹ اسپیکرز وہ ہم ارینج کرتے ہیں جو کہ بچوں کی جو اسکلز ہیں اس کو بڑھائیں. لیکن اسپیشلی ہم اس کے اوپر جو ہے، چونکہ ہمارا فرسٹ بیچ ابھی پاس آؤٹ ہوگا، تو اس کے اوپر ہمارے جو فائنل سیمسٹر کی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسے انشور کریں گے کہ مارکیٹ میں بچے کو بھیجنے سے پہلے جو اس کی اسپیشل گرومنگ ہے وہ ہم کریں، جس میں ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پیکج ہوگا، جس میں ہم اس کو انشور کریں گے کہ انٹرویو میں اپیئر کیسے ہوتے ہیں، ڈریس کوڈ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا سی وی جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، دیٹ شوڈ بی یور ٹرو ریفلیکشن. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پورا پیکج بنا کے جو فائنل ایئر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہم فرسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی سمر میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل پریپیئر کر کے مارکیٹ میں بھیجیں تاکہ انہیں کسی قسم کی پرابلم جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے سر. سر اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو کیا ہے، اور اگر لڑکیاں انوائرمنٹ کے بارے میں بہت کنسرن ہوتی ہیں تو اگر تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں تو. دیکھیں جی، اوور آل اگر آپ پورے ملک میں ہی دیکھیں تو فیمیل ڈومیننٹ انوائرمنٹ ہے، اور اگر آپ پاپولیشن بھی دیکھتی ہیں تو 54% جو ہے وہ فیمیل ہے، اور
46% جو ہے 46% جو ہے وہ میل ہے. تو چونکہ ہمارے ملک میں یہ سمجھتا ہوں اکنامک پریشر بہت زیادہ ہے اور ورکنگ وومن کنسیپٹ نہیں ہے, تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ کم پڑھنے کی طرف جاتا ہے اور لڑکیاں زیادہ پڑھنے کی طرف آتی ہیں. تو اگر آپ اسٹیٹسٹیکلی جتنی بھی یونیورسٹیز کا ڈیٹا اٹھائیں تو وہاں پہ 60-40 کا ریشو جو ہے وہ اس وقت موجود ہوتا ہے. ریئلسٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ 65-35 کا ریشو جو ہے وہ ہوتا ہے, جس میں 65% فیمیل اور 35% میل ہوتے ہیں. تو اس کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارے ملک میں اکنامک پریشر ہے, ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور چونکہ ورکنگ وومن کنسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے, تو ایک گھر میں اگر بھائی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جاب کر لوں گا اور آپ پڑھ لیں. تو اس کا جو آؤٹ کم میرے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ 60-40 کا اگر ہم کہیں ایکسیپٹیبل ریشو تو وہ یہی ہے. تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی تقریباً 60-40 کا ہی ریشو ہے. اور باقی یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سر سید یونیورسٹی کا اوور آل بہت اچھا ہے. چونکہ میں خود اس کا کنوینر بھی ہوں, جو ہمارے ہراسمنٹ کمیٹی ہے اس کا کنوینر بھی ہوں, تو پچھلے 1.5 سال میں یا اس سے پہلے اگر میں ٹوٹل دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس لیس نمبر آف کیسز آر رپورٹڈ ان دس ڈپارٹمنٹ, جبکہ باقاعدہ ایچ ای سی کی جو آکسفیم جو باہر کی ایک این جی او ہے جنہوں نے ایچ ای سی کے ساتھ مل کر کے مور دین 100 یونیورسٹیز جو ہیں اس کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہے ریگارڈنگ دی اویئرنیس کہ باقاعدہ لوگوں کو بتایا جائے اس سیکشل ہراسمنٹ کے بارے میں. تو سر سید یونیورسٹی نے باقاعدہ ایم او یو بھی سائن کیا ہوا ہے اور اویئرنیس بھی بہت اچھے طریقے سے موجود ہے. ہر چیز اوپن ہے, بچوں کے پاس مختلف جو ہیں وہ سورسز ہیں کہ جس سے وہ اس طرح کے واقعات کو انفارم کر سکیں ٹائملی. مگر ہمارے پاس لیس نمبر آف کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب تک, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت سیکیور ہے, بہت پروٹیکٹڈ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے سیکیورٹی اور پروٹیکشن سے آگے نکل کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے ہیں اور اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر وہ بہت زیادہ اویئرڈ ہے اور بہت گروم ہے. ٹھیک ہے سر, اگر ہم کرائٹیریا آف ایڈمیشن کے بارے میں دیکھیں تو آپ کیا پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کہ ہمارے جو نیو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کلیئر ہو جائے. جی, انڈر گریجویٹ پروگرام جس کے لیے 12 ایئرز ایجوکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ 45% منیمم, اور 16 ایئر ایجوکیشن کے ساتھ جو ہمارے ماسٹرز پروگرام میں آتا ہے تو اس کے لیے 50% منیمم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ 45 اور 50% کی بھی میں آپ کو وجہ بتلاتا چلوں. 45% سے بعض لوگوں کا خیال یہ کہ مطلب اتنا لو کیوں ہے, اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہونا چاہیے, 60 پہ کلوز ہونا چاہیے. نہیں, ہمارا جو اس کے بارے میں جو ہماری اپروچ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اگر 45% لے کر بھی آتا ہے تو وہ بڑے اکنامک پریشرز اور دوسرے تیسرے پریشرز کے ساتھ مل کر کے وہ مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی, چونکہ ہمارے پاس تو ایڈمیشنز 50+ پہ بھی ہوتے ہیں, 60+ پہ بھی ہوتے ہیں, مگر اس کو 45 تک رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی چانس دیا جائے کہ وہ بھی اس اسٹریم میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اور ایک ملک کی اگر اور قوم کی خدمت کی بات کریں تو وہ یہی ہے کہ آپ میکسیمم لوگوں تک جو تعلیم ہے اس کو پہنچائیں. اوکے سر. سر, ہمارے پاس بہت ساری ایسی کوئریز ریسیو ہو رہی ہیں جس کے اندر اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پروگرامس کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو ہم جو اسکالرشپ پروگرامس آفر کر رہے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں.
جی اسکالرشپس ہمارے پاس مختلف قسم کی اسکالرشپس ہیں وہ موجود ہیں. ایک اسکالرشپ اگر آپ 3.5 سے اوپر جی پی اے لے کر آتے ہیں تو یہ وداؤٹ اپلیکیشن فری آپ کو ٹیوشن فی جو ہے وہ یہاں پہ آف ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس میرا خیال ہے 50% ٹیوشن فی جو ہے وہ آف ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر 3.25 سے 3.5 کے درمیان آپ کا جی پی اے ہے تو ود اپلیکیشن آپ کو اسکالرشپ جو ہے یہاں پہ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے جو کہ ٹیوشن فی کا کچھ حصہ ہے جو آپ کو ویو آف ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا 3 سے لے کے 3.25 تک بھی اسکالرشپ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی 3 سے اوپر اگر آپ لے کر کے آتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی طرح کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو میرٹ اسکالرشپ ملے. اس کے علاوہ ایک نیڈ اسکالرشپ ہے وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے اور اس کے تحت جو ہے یہ پیورلی نیڈ کا میرٹ بیس پر ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھنے میں بھی اچھا ہے اور نیڈی بھی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی سورس سے اس کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کیا جائے. مگر اس کے لیے بھی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ جی پی اے کا 3 ہونا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اوور ایم بی اے پروگرام. چونکہ وی آر ان دا سینٹر آف سٹی اور اس میں ہم جیسے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا تو مشن ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو تعلیم ہے اس کو پہنچانا ہے. تو اس کے لیے جو فرسٹ ہماری جو ایڈمیشن کمپین ہے وہ لانچ ہو چکی ہے اور فرسٹ انٹیک ہم کمنگ فال 2021 میں لینے جا رہے ہیں ایم بی اے کا. تو بی بی اے ہمارا 4 ایئر مارننگ پروگرام ہے جبکہ ایم بی اے جو ہے وہ ہم 2 اسٹریمز میں آفر کریں گے جس کی باقاعدہ کیوریز بھی آ رہی ہیں اور اس کے بارے میں لوگ پوچھ بھی رہے ہیں. تو ایک تو 6 to 9 ہے منڈے ٹو فرائیڈے جس کے 60 to 66 کریڈٹ آورز ہیں 2 سال کا ہے یہ. اور دوسرا جو ہے وہ ویکینڈ پروگرام ہے جو کہ سیٹرڈے اور سنڈے ہے. یہ بھی 60 to 66 کریڈٹ آورز ہے جس کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ 16 ایئر ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب 16 ایئر ایجوکیشن میں اگر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسا جو ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے آئے گا یا نان ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے آئے گا. اگر نان ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے آئے گا تو وہ 2 ایئرز ہوگا اور 60 to 66 کریڈٹ آورز اس کو پورے کرنے ہوں گے. لیکن اگر ریلیونٹ بیک گراؤنڈ سے آئے گا تو وہ 30 to 36 کریڈٹ آورز جو ہیں وہ پورے کر کے ایم بی اے کی ڈگری دیٹ وچ ول بی ایکول ٹو ایم ایس تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ ارن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی شارٹ میسج آپ دینا چاہیں ان کینڈیڈیٹس کو جو کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں. جی شارٹ میسج تو بہت یہ ہے کہ ایڈمیشن لیتے ہوئے آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس بزنس میں وہ انسٹیٹیوشن کب سے موجود ہے اور اس کی جو ہے وہ ریپیوٹ کیا ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ پروگرام جو ہے وہ کتنے مطلب وہ ایچ ای سی سے کی جو ایکریڈیٹڈ باڈیز ہیں اس سے ریکگنائز ہے یا نہیں ہے وہ پروگرام جس پروگرام میں ایڈمیشن آپ لینا چاہتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ریچیبل ہو چونکہ اس وقت جو ہم کراچی میں ایک اور بڑا پرابلم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کرنگی میں ہیں اور آپ کو گلشن تک آنا ہے یا آپ کو گلشن سے آپ کو کرنگی تک جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو 90 منٹس چاہیے. پھر یہ کہ بہت 2.5 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر ہے. کچھ پتہ نہیں کس وقت کہاں پر کیا سینیریو ہو, کہاں پہ احتجاج ہو, کہاں پہ پروٹیسٹ ہو, کہاں پہ ٹریفک بلاک ہو. تو ان تمام چیزوں کو میرا خیال یہ ہے کہ ایڈمیشن لیتے ہوئے کنسیڈر کرنا چاہیے چونکہ اگر آپ کا انسٹیٹیوشن ہی آپ سے اتنا دور ہے کہ جس میں 90 منٹس آپ کو جانے کے اور 90 منٹس آنے کے لگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ریویژن کے لیے بھی ٹائم چاہیے.
پھر آپ کو کچھ اور کاموں کے لیے, کچھ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو دس از سینٹر آف دی سٹی, ایزی ٹو ریچ فرام دی ڈفرینٹ ڈائریکشنس. تو آپ یہاں پہ پہنچ بھی سکتے ہیں. پروگرام ایکریڈیٹڈ ہے. فائنینشلی اگر آپ دیکھیں تو کمپیریٹیولی دوسرے انسٹیٹیوشن سے جب آپ فی اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دوسری یونیورسٹیز سے کم ہے. اسی لیے کہ ہم ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشن کا ہم سرٹیفائڈ ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی اور جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہماری ایسی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا سورس آف انکم ہے. جو اسٹوڈنٹ کی فی کی مد میں ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہی ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ ایک فائنینشیل اسپیکٹ دیکھتے ہیں, ایک سوشل اسپیکٹ آپ دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے آپ ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ اس بزنس میں کتنے پرانے ہیں. تو ان تمام کرائٹیریاز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی اور یونیورسٹی کا نام نہیں آئے گا بلکہ سر سید یونیورسٹی کا ہی نام آئے گا. جی بالکل سر. Thank you so much, sir. Thank you so much, Professor Dr. Akilur Rahman and Dr. Ahmad Al-Haq, for being a part of this virtual information session. For any further queries, you can visit our admissions office where we have a student counselors and faculty representative who can guide you better during the whole process. Also, you can contact us on the numbers and email running down in the window. We are also available on Facebook, Insta, Twitter, and LinkedIn. You may join our official social media platforms for updated information. Our website are for details about our academic programs, fee structure, scholarship details, and all other related information. Just a reminder that the last day of submission is 31st of July, and the admission test for undergraduate programs is scheduled in the mid of August. The final dates will be announced soon on our official website. Thanks for joining us. Stay safe and good luck. Thank you.